मेहरबान रमजान मेहरबान रमजान मेहरबान रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मेहरबान और आज का टॉपिक है जादू टोना तो हम परस्ती। हमने एक और गेस्ट को मदऊ किया है, ख्वाजा अरशद फ़खरी साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो आप उन्वान से वाकिफ़ हैं? जी जी बिल्कुल। तो उस उन्वान के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इसे एक मर्ज़ कहते हैं, ठीक है, और हर मर्ज़ का कोई ना कोई इलाज होता है। ऐसे ही है। तो आप इसका इलाज करते हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके होंगे इलाज ऐसे के, ही, तो बिल्कुल। कुछ से हमें भी आरास्ता कीजिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बात मैं अपने तमाम हाज़रीन को बताना चाहता हूँ, वो ये कि इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुरक्कब है। इसी तरह इंसान के इल्म में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दिन ब दिन आती हैं। जिस तरह इलाज में जदीद जिद्दतें आ रही हैं, इसी तरह रूहानी तौर पर भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और फिर अक्ल के जाविये पे उसे रख कर टटोलते हैं। फिर सोचते हैं कि आया ये जो हुआ वो ठीक था या गलत था। इसी की मिसाल ऐसे ले लें कि आपने बहुत सारी चीज़ों को सुना होगा, जैसे लोग नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, जैसे लोग आपने अक्सर आम फहम मुझे जादू करा दिया किसी ने, या आपने अक्सर सुना होगा मुझ पर असरात हो गए हैं। बिल्कुल। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह इन चीज़ों के बहुत सारे इलाज भी होते हैं। जैसे मिसाल ऐसे ले लें कि एक किसी की गुर्दे में स्टोन है, अब उसका इलाज होम्योपैथिक भी है, एलोपैथिक भी है, मेडिसिन से भी इलाज हो सकता है। और अगर स्टोन बड़ा हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं इनका ऑपरेशन होगा, लेकिन हर स्टोन के लिए ज़रूरी नहीं कि उसका ऑपरेट हो। हाँ जी। इसी तरह हर असरात का ज़ाहिर हो जाना ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि हमने किसी को अल्लाह का कलाम पढ़ के दम किया, तो उस कलाम की बरकत से भी अल्लाह उसे शफा अता करता है। हमारे हाथ में शफा नहीं है, शफा मेरे रब के हाथ में है। हम सिर्फ वसीला हैं। अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो वसीला होगा। इस वसीले से क्या होगा कि अल्लाह चाहेगा उसे शफा हो जाएगी, और अल्लाह अगर ना चाहे तो कोई माई का लाल उसे शफा नहीं दे सकता। यही हमारा ईमान है, यही अकीदा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये क्लियरली मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया में हमारे इस चैनल की जानिब से कि जहाँ पर भी मरीज होते हैं सिर्फ डॉक्टर वसीला है, दवा वसीला है, शफा नहीं दे सकते। अच्छा, ये रूहानी शफा की बात कर रहे हैं। रूहानी शफा की बात कर रहा हूँ। अगर वो रूहानी इलाज कराने किसी के पास भी जाएगा तो वो शफा लेने नहीं जा रहा, बिल्कुल वसीला लेने जा रहा है। वो अल्लाह का कलाम पढ़ेगा या दम करेगा या तावीज़ लेगा। तीनों सूरतें मौजूद हैं। अल्लाह का कलाम खुद पढ़े, या कोई पढ़कर पानी पे दम करके दे दे, या पढ़कर दम कर दे। और तीसरी सूरत तावीज़ की है कि वो कोई तावीज़ बना कर दे दे। तो शफा मंजानिब अल्लाह है। अल्लाह चाहेगा तो शफा होगी, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। इनमें से जो आपने तरीक़े बताए हैं कि तावीज़ का तरीक़ा भी हो सकता है, दम का तरीक़ा भी हो सकता है, कुछ पढ़कर भी हम कर सकते हैं, इनमें सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की और एक इल्मी नुक्ता उठाया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस सवाल की बहुत अहमियत है। देखिए, अगर हमें एक कुकिंग सीखनी है, बहनें हमारा प्रोग्राम ये ज़्यादा देखती हैं, तो कुकिंग अगर सीखनी है तो हमें कुकिंग एक्सपर्ट चाहिए। सही। तो इसी तरह अगर हमें इलाज रूहानी कराना हो तो हम उस शख्स के पास जाएं जो इस फील्ड एक्सपर्ट है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम कुरानी आयात का सहारा लें और हम बच्चों को अपने ऐसी तालीम दें कि वो उनको आइडिया हो कि हम जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं, तो हम बच्चों को एटलीस्ट इतना तो सिखाएं ना कि किस तरह से उन्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए। आजकल ये अवामी सवाल है और इसका जवाब बहुत अच्छा है, समझने की ज़रूरत है। अगर आपने डी फार्मेसी किया हुआ है तो आप डॉक्टर हो गए? क्यों? मेडिसिन तो आपको पता है, फार्मूले भी पता है, फिर क्यों नहीं? हाँ जी। इसलिए नहीं कि आप मर्ज को डायग्नोज नहीं कर सकते, कौन से मरीज को कौन सी दवा चाहिए। उसके लिए किसकी ज़रूरत है? एक्सपर्ट की। हाँ जी, लेकिन मैं इस पे भी आना चाहूँगी, इस बात पे भी मैं आना बात कंप्लीट कर लूँ। जी जी बिल्कुल। जब एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी तो वो एक्सपर्ट आपको डायग्नोज करेगा, ये आयत पढ़िए, ये तावीज़ लीजिए, ये कीजिए, क्योंकि उसके पास उसका इल्म है। जिसके पास इल्म हो तो जानिए किससे? इल्म वाले के पास जाइए। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि सूरतुल फातिहा के अंदर हर मर्ज का इलाज है, जैसा कि नहीं, इसे सूरतुल शिफा कहा गया है। ये आपकी सोच है, आपकी सोच है, ये आप सवाल कर रही हैं।
نہیں، میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں اچھا، جو بتا ہاں فیکٹ ہے، میں وہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ قرآنی جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اسے سورۃ الشفا کہا گیا ہے، اور تقریباً تفاسیر میں سے، اور اس پر کسی بھی مسلک کے کسی بھی شخص کو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اختلاف نہیں میں ہے. آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں، سمجھیے گا میری بات کو. اب ہماری بہن ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم شریف سے ہی ساری شفا ہو جائے تو آخان کو تو بند کر دینا چاہیے، لیاقت نیشنل میرا کو بھی. کہنے کا مطلب یہ تھا، نہیں ایسا نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 3 مرتبے بتائے نا آپ نے کہ ایک تعویذ کا سلسلہ ہے، ایک سلسلہ ہے کہ آپ خود پر دم کریں، یا دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود دم کرے. ہاں جی. تو میرا سوال یہ تھا کہ ان تینوں میں سے بہترین افضل کون سا اس بندے ہے؟ کے پاس جایا جائے جو ایکسپرٹ ہے. اچھا، ایک سیکنڈ، صحیح. مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی. یعنی بندوں کے پاس جانا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ میں جواب کمپلیٹ کرتا ہوں ان کی بات کا، پھر آپ سے سوال لیتا ہوں. ہاں، دیکھیں سمجھیے گا اس بات کو. مجھے میتھس اپنے بچے کو پڑھانا ہے، میں کیا کروں گا؟ میتھمیٹیشین کے پاس ایگزامپل بھیجیں موجود گے، ہے، آپ کسی کے پاس بھیجیں گے. ایگزامپل موجود ہے، اسی بک میں ایگزامپل موجود ہے. بچے خود پڑھ لینا چاہیے، اسکول کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ میں نے بات پوری کر لوں پھر آپ کی بات ہے. بیسٹ آپشن پوچھا کیا ہے، تو بیسٹ آپشن تمام کے لیے ایک ہی ہے، وہ بیسٹ بندے کے پاس جایا جائے، بیسٹ اپرچونٹی لی جائے. اگر میں آپ کے سامنے 3 جابیں رکھ دوں، ایک پیون کی جاب ہے، ایک مینیجر کی جاب ہے، ایک سی او کی جاب ہے، کون سی جاب لیں گے؟ اچھا، Best. میرے ذہن میں اچھا، ہم بات کو آگے بھی بڑھاتے ہیں. ارشد صاحب، وہ بات جو آپ نے ابھی ان کو جواب دیا تھا وہ آپ نے دہرایا ہے جواب میں. آپ اپنا سوال کر لیجئے تو پھر ہم معاملے کو تھوڑا آگے بھی بڑھاتے ہیں. جو ان کا سوال تھا نا، میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں آپ کو. ان کا سوال یہ تھا کہ اگر میرے پاس علم کی پوری کتاب موجود ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بھی مجھے اگر تعویذ دیں گے تو اسی کتاب میں سے دیں گے، کہیں الگ سے تو بات نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگے جو اس کو چاہیے، صحت چاہیے میں دوں گا، اللہ ہی ہے نا. انہوں نے جیسے کہا کہ ہر چیز اللہ ہی دے رہا ہے، شفا بھی اللہ ہی دے رہا ہے، تو میں لوگوں کے پاس کیوں جاؤں؟ میں کسی بندے کے پاس جا کے اس سے تعویذ کیوں مانگوں؟ میں یا میرے گھر کے لوگ، اگر میں بیمار ہوں، میں سائیکالوجسٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور جو بات آپ کر رہے ہیں شاید سائنس اس کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ نہیں کرتی. میں آپ کو ایز اے ہیومن بات کر رہی ہوں اس وقت. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں بیمار ہوں، مجھے نظر لگی ہے یا کسی بچے کو نظر لگی ہے، تو میں اس کے لیے تعویذ کا جو ہے وہ سہارا کیوں لوں؟ میں قرآن کھول کے وہ آیت پڑھ کے بچے کو کیوں نہ پھونک دوں؟ دیکھیں، میں نے علم کی جو اپنی روحانی علاج کے طور پر جی 3 مثالیں دی ہیں. پہلی مثال کو آپ سمجھیے، آپ نے کہا میں کیوں نہ جاؤں کسی بندے کے پاس، میں خود کیوں نہ پڑھ لوں. تو اللہ نے آپ کے پاس کتاب بھی ہے، آپ نے کہا میرے پاس علم بھی ہے، ایسی بات ہی کہی نا. میرے پاس علم بھی ہے، مجھے پتا ہے کہ نظر لگ جائے تو مجھے یہ پڑھ کے دم کرنا ہے، کوئی منع نہیں. جیسے میری بہن نے کہا سورہ فاتحہ شفا ہے، ان کو پتا ہے، علم میں ہے، پڑھ کے دم کیجئے، بالکل کیجئے. شفا کہاں ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. تو پھر مطلب کہ انسان کو اگر کسی دنیا میں کسی بھی چیز کی خواہش رکھتا ہے تو اسے ڈائریکٹ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور قرآن اس کا بہترین طریقہ ہے. بیچ میں کوئی بندہ تو نہیں آنا میں چاہیے. ڈائریکٹ کی مثال ابھی دیتا ہوں. پہلے میں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں. جی میں بلکہ میں وضاحت کرنا چاہ رہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں ان کی بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہی ہوں کہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اب ہمارے پاس جو ہے وہ آپ بھی بیٹھی ہیں، آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہے، آپ نے سائیکائٹری، آئی ایم شور آپ نے ماسٹرز کیا ہے، آئی ڈونٹ نو پی ایچ ڈی ہوتا ہے اس میں، ایم فل ہوتا ہے، آپ نے جو ہے اپنا علم حاصل کیا ہے، آپ یہاں عالمہ کے طور پہ بیٹھی ہیں. تو ہر کسی کو ہر قسم کی نالج بھرپور نہیں ہوتی. کوئی ایک شخص ہوتا ہے جس نے اس کے اوپر بھرپور نالج حاصل کی ہوتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ علم ہے تو آپ کسی اور کے پاس جائیں، لیکن بہتان ہے لوگوں کی جن کے پاس یہ علم نہیں ہوتا، تو کوئی نہ کوئی ایک بیچ میں وسیلہ بنتا ہے. یہی کہنا چاہ رہے تھے نا آپ. بس اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے شفا کی، روحانی شفا کی بات کی تھی، ٹھیک ہے. تو روحانی شفا کے لیے ہم نے ایک مریض آپ کے لیے یہاں مدعو کیے ہیں کہ انہیں یہ ابھی تک متعین نہیں ہوا کہ ان کو کون سا مرض ہے، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہے یا روحانی ہے یا کیا ہے. ان کا نام ہے محمد یوسف. کی والدہ کا نام مل جائے گا؟ محمد یوسف صاحب کو اگر میں بلا لوں، ان کو بلا کے ان سے جو ہے تھوڑی معلومات لے لیتے ہیں. محمد یوسف صاحب کو ذرا بھیجیے گا. آئیے بھائی. السلام علیکم. آئیے بھائی، آپ یہاں آئیے. اگر مجھے ایک اور مائک مل جائے تو فوراً، یا انہی کے مائک میں جو ہے وہ گفتگو فرما ہو جائیں گے. جی السلام علیکم محمد یوسف صاحب.
جی خواجہ ارشاد فخری صاحب یہاں موجود ہیں, یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے. یوسف بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ. اچھا یوسف بھائی مجھے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام بتائیے گا. میرا نام یوسف علی خان ہے, والدہ کا نام جہان آرا. جی یہ لیجیے, اس پہ یہیں پہ کام. جہاں آرا بتایا آپ نے؟ جی جہاں آرا, ٹھیک ہے. دیکھیے یوسف بھائی پہ اثرات آ رہے ہیں. اچھا دیکھیں میں نے یوسف بھائی کی نام لیا, ان کی والدہ کا نام لیا, اور علم العادات کے مطابق ان پر اثرات آ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے تو میں حاضر بھی کر کے دکھا دوں گا, اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ مرض کیا ہے ان کو. شروع میں ایک صحیح, آپ میرے پاس مائک, تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی, کیونکہ جب سائیکالوجی کی بات بھی آتی ہے تو وہ ایک نارمیٹیو سائنس ہے, لائک ایگزیکٹ سائنس نہیں ہے, 1+1 2 نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سو یہ روحانی علاج کے بھی جو زمرہ ہوتا ہے, میں نے جو بھی ریسرچ اس پہ کی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی متعین کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا بیماری ہے اس قسم کی, بٹ یہ کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیسے ابھی فوری طور پہ یہ متعین کر دیا صرف نام سن کے ماں کا اور ان کا کہ ان کو کوئی مرض ہے؟ دیکھیں جس طرح ہر علوم میں ترقی ہوئی ہے, لیکن علم جو دینیات ہے ایک اسلامی علوم ہے, اسی طرح کچھ روحانی علوم ہے جن میں علم جفر بھی ہے, علم العادات بھی ہے, اسی طرح اور بہت سارے علوم اس میں شامل ہیں. اچھا, تو میں نے جو آپ کو آنسر دے رہا ہوں وہ علم العادات سے دے رہا ہوں. اچھا, علم العادات کے مطابق ان پہ اثرات آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان پہ حاضری لگے گی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں غائبات حاضر ہو سکتے ہیں. اچھا اس کے ایک بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے, دیکھیں اس میں بھی 3 کیٹیگری ہیں. ایک ہمارے موبائل میں اگر سم لگی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت سگنل آئے, کبھی سگنل ڈراپ بھی ہوتے ہیں, کبھی ڈیٹا نہیں بھی آتا ہے, کبھی سگنل مس بھی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو اثرات کا مریض ہوتا ہے لازمی نہیں کہ ہر بار اس پہ حاضری ہو. یہ بات میری یاد رکھنے کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اثرات بتا دیا تو ہر بار حاضری ہوگی. اچھا آپ نے علم تو بتا دیا, لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ اس علم کے ذریعے آپ نے کیسے پہچانا. دیکھیں علم کا ایک فارمولا ہوتا ہے, جیسے میتھ کا فارمولا ہوتا ہے, علم العادات ایک فارمولے رکھتا ہے اپنے نام میں ہے وہ جی, فارمولا. نام کے عدد نکلتے ہیں, عدد سے عدد نکالا جاتا ہے, اس کے بعد پھر فارمولا ہوتا ہے, فارمولا اپلائی کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اس مریض کو کیا ہے. اوکے, جیسے میتھمیٹکس میں اگر آپ دلچسپی رکھتی ہیں یا آڈینس ہمارے اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر کوئی اے پلس بی ہول اسکوائر اگر اس کا فارمولا پوچھے گا تو لوگ الگ بتائیں گے, اگر اے اسکوائر پلس بی اسکوائر کا فارمولا پوچھے گا تو اس کا آنسر الگ بتائیں گے. تو دونوں میں ویلیو پٹ کریں گے تو آنسر الگ الگ آئیں گے. سیم اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر یہ مریض اثرات کے ہوں گے تو آنسر الگ آئے گا. اگر مریض کے ساتھ کوئی روحانی مرض ہے, نظر بد ہے, تو اس کا معاملہ الگ آئے گا. اگر کچھ اور ہوگا تو اس کا معاملہ الگ آئے گا. اچھا اب ہم آگے کیا کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ, اگر جو ان کو آپ مرض کی, میں یہ آپ کے سامنے مریض ہیں, ان کی ہم حاضری کر سکتے ہیں, ان کو حاضری کر کے بلا سکتے ہیں. ایک علم العادات کے سامنے وہ کچھ باتیں میں کرنا چاہوں گا, لیکن کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں میں ابھی اللہ کا کلام پڑھوں اور حاضری ہو جائے گی. اچھا پھر حاضری میں کیا ہوگا؟ حاضری میں آپ کے سامنے دیکھیں, میں یہاں ہو جاؤں؟ ہاں بالکل ہو جائیے. اور 3 باتیں یاد رکھیں, حاضری کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک حال کی کیفیت ہوتی ہے, ایک حال کی کیفیت ہوتی ہے جس میں مریض کو کچھ نہیں ہوتا, اس کے اندر غیبات نہیں ہوتے, یعنی کوئی دوسری سم ایکٹیو نہیں ہوتی. دوسری چیز ہوتی ہے حاضری کی کیفیت ہوتی ہے جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں. اور تیسری کیفیت ہوتی ہے مریض بیمار تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی, جیسے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اس پہ جو بھی نظر بد ہوتی ہے, بد اثرات ہوتے ہیں, وہ جل جاتے ہیں. تو آج جو ہم ان کے اندر حاضری کر رہے ہیں وہ اثرات والی حاضری ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ عمل کیجیے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. نادر علي المثل عجائب تجوز وانك في النبات كل هم غم من تنجي بذمتك يا الله يا الله يا الله نبوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله بولاتك يا علي يا علي يا علي باقي يا علي مشغوشا شير خدا رضي الله تعالى عنه نادر علي المثل عجائب تجد عون لك في النوائب كل هم وغم من سنجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله بولاتك يا علي يا علي يا علي باقي يا علي مشغوشا شير خدا رضي الله تعالى عنه نادر علي المثل عجائب تجد عون لك في النوائب كل هم وغم من سنجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا رسول الله بولادك يا علي يا علي يا علي بحق يا علي مشغول شير خدا رضي الله تعالى عنه. جی خواجہ صاحب, یہ آپ نے کیا کیا ابھی, اور یہ لیٹ کیوں گئے تھے, جیسے ان کے جسم سے جان نکل گئی ہے؟ آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں. میں تھوڑا یوسف بھائی سے پوچھوں. یوسف بھائی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ
بہتر ہے. آپ بیٹھ جائیے اس سے پہلے کہ آپ گر جائیں. جی آپ سوال کر رہی ہیں. میں ایک سوال کروں پلیز؟ بالکل پوچھیں. آپ نے ناز علی پڑھا اور آپ نے جو ہے وہ ان کے اوپر اثرات آ گئے. آپ کو پتہ ہے ناز علی کب کس حوالے سے پڑھا جاتا تھا؟ جنگ کے لیے رسول اللہ پڑھتے تھے جب امام علی کو بلانا ہوتا تھا. آپ یہاں جنات کو بلا رہے ہیں ناز علی پڑھ پڑھ کے. آپ دیکھ رہے ہیں سوال کیا ہے اس میں سوال کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں. تو سرکار نے ایک علم دیا، مولا علی کو مشکل کشا کو عطا کیا، مخصوص نہیں ہے، اچھا مخصوص نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے. کس سرکار کے کی لیے حدیث تھا پاک وہ؟ سے ثابت. ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ان کے اوپر اثرات ہیں، تو یہ اثرات ان کے کس طرح کے تھے؟ یہ جادو کے اثرات تھے، یہ نظر بد کے اثرات تھے، اچھا سوال یا جنات کے اثرات تھے؟ یہ کون سے اثرات تھے جو آپ نے ابھی اچھا سوال واضح کیے. جی 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 دیکھیں، اثرات کوئی تعویذ اوڑ کے بندے کو نہیں پکڑے گا. آپ میری بات سمجھ رہی ہوں گی؟ کاغذ پہ لکھا ہوا تعویذ کوئی بندے کو نہیں پکڑتا. اب علم ہوتا ہے. نہیں، مجھے صرف میرا سوال جواب بالکل آپ کا سوال میں لے لیا. اب مجھے جواب سنیے گا پلیز. تو علم ہوتا ہے. علم کے دو مسائل ہوتے ہیں. ایک وہ جیسے کہ جس میں غائبات وجود کے اندر داخل کیے جاتے ہیں. نہیں، غائبات سے کیا مراد ہے؟ پلیز غائبات جس میں داخل کی جاتے ہیں. آپ کوشش کیجیے گا جب میں سوال آپ کا لے لوں پھر جواب پورا سنیے. اچھا خواجہ صاحب، ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے اور ان کا تفصیلاً جواب آپ دے دیجیے گا جیسی بریک سے واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین رمضان مہربان، میں ہوں آپ کی ہوسٹ. کہیں مت جائے گا، ہم فوری طور پہ واپس آ رہے ہیں. رمضان مہربان، رمضان رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان. اس وقت خواجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خواجہ ارشاد صاحب، آپ سے سوال کیا گیا تھا، اس کا آپ جواب دے رہے تھے. کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ یہ تھا، میں چوتھی مرتبہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے اوپر جو اثرات نمودار ہوئے تھے وہ کون سے تھے؟ وہ تعویذ کے تھے، جنات کے تھے، یا پھر نظر بد کے تھے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں کچھ چیزوں کی سملرٹی ہوتی ہے. جیسے نفسیاتی مریض ہوتا ہے وہ بھی سیم ہوتا ہے. اگر آپ اختصار کے ساتھ میں مجھے اختصار بس سے بتا 2 دیں. منٹ ہاں، میں بس بتا رہا بتا ہوں. دیجیے. 2 منٹ سے بھی پہلے. ٹھیک ہے، کچھ اثرات ہوتے ہیں، کچھ تعویذات کے ذریعے کچھ علم ہوتے ہیں. صحیح. کچھ لوگوں کے قید میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں. تو یہ کچھ ایسی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں قدرتی ہوتی ہیں اور بندہ اس کے پاس سے گزر جاتا ہے یا اس گھر میں چلا جاتا ہے جو جگہ بھاری ہوتی ہے. تو ان کے جو معاملات ہیں یہ بھاری جگہ سے گزرے تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ اٹیچ ہو گئے. کون سی بھاری جگہ؟ جو کسی جگہ سے جس جگہ اثرات رہتے تھے وہاں سے گزرے. اثرات کیا رہتے تھے؟ اثرات سے مراد کیا ہے آپ کا؟ غیبات، غیبی مخلوق. کون سی مخلوق؟ 3 طرح کی مخلوق ہیں جو قرآن کہتا ہے. ایک تو انسان ہے، جنات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جنات والی کیفیت. اچھا جنات کی اچھا. کیا؟ ابھی جو ان کا آپ نے جب دم کیا کھڑے تھے، صحیح تھے، کیا ان کا جن تھک گیا تھا جو لیٹ گیا؟ تھک گیا تھا. ایسا ہی ہے. اچھا، پھر آپ نے اس کو اٹھایا، مطلب تھکاوٹ سے اس کو اٹھایا، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ آپ آرام سے جا کر بیٹھیں. جب آپ نے اٹھا لیا تھا تو پھر آپ نے ان سے کیوں کہا؟ ان کو تو ایکٹیو ہو جانا چاہیے تھا نا. آپ نے اتنا بڑا کلام پڑھا تو پھر تو بالکل ایکٹیو ہوتے اور وہ صحیح سے جاتے. دیکھیں بہت اچھی سی بات ہے. میں آپ کو ایک ڈاکٹر کی مثال دیتے ہوئے سمجھاؤں گا کیونکہ سوال عوامی ہے، اس لیے اس کا جواب بھی عوامی سطح پہ جا کے دینا چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک بندہ علیل تھا، ڈاکٹر نے ڈرپ لگا دی. فوراً ڈرپ لگانے کے بعد سے مریض ایسا نہیں ہوگا کہ فوری چلنا شروع ہو جائے. ٹائم لگے گا، ریکوری میں ٹائم لگتا ہے. اس کے جو سیل میں ڈیل آپ کی بات سمجھ گئی. ایک اور سوال ہے میرا. جن اثرات کا آپ نے ذکر کیا کہ جنات سے تعلق تھا، تو کیا جنات ان کے جسم میں، ان کے وجود میں داخل ہو گئے تھے؟ اچھا سوال ہے، بالکل اچھا سوال. دیکھیں جیسے ایک موبائل کی مثال تو عوامی سطح کی مثال دیتے ہوئے تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو. ایک موبائل ایسے آ رہے ہیں جن میں 4 سمیں لگ رہی ہیں. ایسے موبائل بھی آ رہے ہیں جن سے 1 سے زیادہ سمیں لگتی ہیں، 2 سمیں لگتی ہیں. تو اسی طرح وجود میں یہ سرائیت کر جاتے ہیں. یعنی پورے وجود پہ کنٹرول نہیں ہوتا، صرف دماغ کے چند پارٹیکل پہ کنٹرول ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض کی ایسی حالت ہوتی ہے. اچھا، کلیئر؟ داخل نہیں ہوتے وجود کے اندر، داخل نہیں جی ہوتے. داخلی کہتے ہیں اس کو. یعنی اگر کوئی آپ کے دماغ سے چھیڑ چھاڑ کرے گا. اچھا، قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو انسانی وجود کے اندر اگر روح ہے تو وہ کوئی بھی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. ہاں، اس کو چھو کر اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا ان کے جسم کے اندر جو اثرات تھے، جنات تھے، وہ داخل ہو گئے تھے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو جنات داخل ہوتے ہیں، جواب دینا چاہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جی جواب دیجیے. دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیں،
ہر چیز کو آپ اپنے زاویے سے نہیں ڈائی میٹر سے ناپ سکتی. نہیں میں تو قرآن کی بات کر رہی تھی. پلیز مجھے جواب کمپلیٹ کرنے دیجیے. آپ اپنی بات کے بعد موقع دے بولنے کا. سنیے میری بات کو. آپ نے سوال کیا کہ جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا داخل ہوتے ہیں. یا جواب کمپلیٹ ہے. اب آپ جس زاویوں میں جواب تلاش کرنا چاہ رہی ہیں یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ان زاویوں میں ملیں گی. قرآن مفصل کتاب نہیں ہے. آپ اس میں تفسیر ہے, پھر تشریح ہے, پھر لفظوں کے معنی ہے, پھر رموز ہے, پھر اس کے بعد عمل کی زندگی, پھر اولیاء کے اقوال ہیں. اچھا میں آپ سے جلدی سوالات اس لیے کر رہی ہوں, میں جلدی جواب دے رہا ہوں, اس کو کمپلیٹ کر لیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آپ سے سوال جلدی کیوں کر رہی ہوں. میں اس لیے چاہ رہی ہوں تاکہ دیگر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا ان کے پاس بہت ساری نالج چلی جائے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جواب لینے کے بعد نا, ایک سوال کے بعد جواب لیں, پھر نالج کنوے کریں. ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جسم میں داخل ہوتے ہیں, کلیئر, اور دماغ کو بھی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اس میں 3 کیفیات ہوتی ہیں. باہر رہ کے بھی کرتے ہیں, جسم کے اندر جا کے بھی کرتے ہیں, اور جسم کے اندر مخصوص حصوں کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں؟ بالکل تھی. ٹھیک ہے. وادی جن موجود ہے, قرآن میں سورہ جن موجود ہے, مکے میں. تو اس طرح کی کیفیات بھی ہوتی تھیں لوگوں کی, اور وہ اسی طرح سے لیٹ جایا کرتے تھے. بالکل ہوتی. آپ کے پاس علم کی کمی ہے تو ورنہ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. سورہ آپ کو سورہ جن موجود ہے قرآن شریف میں. مسجد مکے میں جائیں, مسجد جن موجود ہے جہاں سرکار نے جنات کو. میں جنات کی موجودگی کا انکاری نہیں ہوں. اس چیز کا اثرات کی بات کر رہی ہیں کہ کسی اور میں منتقل کیسے ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ تھوڑے مس کانسیپٹ ہیں آپ کے, اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کیجیے. اسی طرح عوامی سطح پر میں کچھ باتوں کو کہتا ہوں تاکہ سمجھیے گا. دیکھیں جنات سرکار کے دور میں بھی موجود تھے, قرآن میں بھی موجود, حدیث پاک میں بھی موجود ہے, قرآن میں بھی ذکر موجود ہے, مسجد جن بھی موجود ہے, وادی جن بھی موجود ہے. سب کے واقعات آپ پڑھ لیجیے, مفصل جواب مل جائے گا آپ کو. اچھا جی, سو میں درخواست کروں گی محمد یوسف صاحب سے کہ دوبارہ ہمیں جوائن کر لیں یہاں پہ. آئیے گا بھائی. آپ لوگ سب کے جو سوالات ہیں نا ان کا جواب یہ ہے. اور مجدد آپ بھی بہت غور سے سن رہے تھے, مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت انٹرسٹ ہو رہا ہے اس میں. ادھر آئیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ مائک آپ لے لیجئے خواجہ صاحب سے. ہاں جی, اب میری باتوں کا ذرا جواب دیجئے. سو کسی مرض سے آپ گزر رہے ہیں اس وقت؟ کوئی مرض ہے آپ کا اس وقت؟ آپ کسی مرض کے مریض ہیں؟ اس وقت تو کسی نہیں ہے نا, کوئی مرض تھا بھی نہیں نا. ایگزسٹ تھوڑا سا اونچا, تھوڑا سا اوپر جائیے. نہیں تھا نا. کوئی اس قسم کا روحانی ایشو نہیں چل رہا تھا آپ کی زندگی میں, یا کوئی اور قسم کا مرض آپ اس سے درپیش نہیں تھے؟ جسم باری باری ہوتا ہے, وزنی, بس اس طریقے سے. یوسف صاحب ہم اب اس پہ آ گئے ہیں, ایکچوئل پہ. ہاں ہم ریویل پہ آ گئے ہیں, ہم ریویلیشن پہ. اوکے, سو معاشرے میں یہ خاصا, اب آپ مائک لے لیجیے گا. جی بالکل, پلیز آپ وضاحت کیجیے. جی دیکھیں, ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ دنیا میں اس وقت سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے, عامل بھی ہیں اور کامل بھی ہیں. تو آپ اصل جس کی وہ موجود ہوتی ہے اسی کی نقل ہوتی ہے, تو نقل کی وجہ سے اصل کو نہ بھلائیں. اللہ کے ولی موجود ہیں, یہ حاضری اور جنات بھی موجود ہیں. اسی طرح میں بتانا چاہتا ہوں, آج کے دور کا ہر شخص کا سوال ہے کہ آنکھوں سے کیلے نکلنا, منہ سے کیلے نکلنا, چینے نکلنا, کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ تو میں بتا دیتا ہوں, یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن شرط ایک ہے, نکالنے والا کوئی ہوگا, نکالنے والا کوئی ہوگا. اگر وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے, ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. اگر نظر آ رہا ہے تو وہ یقیناً کرتب ہے, اور اگر نظر نہیں آ رہا تو یقین کریں کہ لوگوں کے پاس جنات قید ہوتے ہیں جن سے یہ کام لیے جا سکتے ہیں. تو ہمارا اس پروگرام میں میسیج دینے کا مقصد یہ تھا, ہمارے یوسف بھائی بالکل ٹھیک ہے, کوئی مرض نہیں ان کو, بالکل ٹھیک ہے, کوئی روحانی مریض نہیں. ہم نے ایک میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ جالیوں سے بچیں اور سچوں کی صحبت اختیار کریں. بالکل. میں بھی ایک چھوٹی سی بات کرتے جاؤں گی یہاں پہ کہ یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے لیے پلانٹ کی تھیں, یہ ریئل نہیں تھا. سلسلہ اس کا یوں ہے کہ بہت سارے اشتہار لگے ہوتے ہیں عامل باباؤں کے, جن کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتی, کوئی علم نہیں ہوتا, کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی. اور میرے نزدیک بھی اگر مجھے علم حاصل کرنا ہو تو ہمارا دین موجود ہے. وہ دین اسے اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز وہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی بھی ایشو کو سالو کرنے کے لیے اس میں حل موجود ہے.
सो एक्सपर्ट्स आपको बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका वास्ता अल्लाह मियाँ से ख़ुद का है, मतलब आप जब कब्र में जाएंगे तो आपने अपने अमाल का जवाब ख़ुद देना होगा, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन है। उस डायरेक्ट कनेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, और अगर कोई बीच में आता है तो ठीक है, वसीला बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये रूहानी इलाज की ताकत भी है, क्योंकि हर तरह के लोग मौजूद हैं। बट बिकॉज दिस इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस, देयर इज़ नो 2+2, तो आप जो एग्जैक्ट इसका कंक्लूजन है वो नहीं निकाल सकते। सो प्लीज़ आप भी चौकन्ना रहिए। बहुत से लोग इस तरह के मौजूद हैं, सिर्फ आपसे आपके पैसे ऐंठ रहे होते हैं ग्रीड के सिलसिले में, और आपको झूठी झूठी बातें बता के। तो अपने इल्म में खुद इजाफा कीजिए। जैसे यहाँ पे हमारी दो जो क्वेश्चंस की बौछार आ रही थी, बहुत अच्छी बात है। ये सवालात ही तो है जिसकी बुनियाद पे जो है, हाँ, ये सवालात ही तो है जिसकी बुनियाद पे आपको जवाब मिलेगा। इसी किस्म के सवालात आपने पूछने हैं ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, और स्पेशली उस शोबे में जिसके बारे में आपको ज़्यादा जो है मालूमात नहीं है। सो नाज़रीन, ये थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। मैं अपनी बहनों से माफ़ी उम्मीद है कि चाहूंगा, किसी का मेरी कोई बात बुरी इस्तेसाल लगी हो। नहीं हुआ हो, बिल्कुल बिल्कुल किसी का मैं नहीं। खास तौर पे आपका हाँ। कोई मेरी बात बुरी लगी हो। हाँ। और मैं आज आखिर में जाते हुए एक पैगाम देना चाहता हूँ। कहिए। पैगाम ये देना चाहता हूँ, लोगों याद रखो, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अपने अल्लाह से, अपने नबी से रिश्ता मजबूत कीजिए, बिल्कुल। बाकी सब को छोड़ दीजिए। कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। हुजूर पाक के फरमान से रिश्ता जोड़ लीजिए, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। प्लीज़।